अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्फी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। आज 21 सफ़र है, 9 अक्टूबर है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, हमने रोज़े अव्वल से अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कोशिश की है कि जो भी तारीख़ी वाक़यात और हक़ाइक़ हैं, उनको तारीख़ी जो है वो मुनासिबतों से लेकर जो है वो आपकी खिदमत में उन तमाम हक़ाइक़ को अर्ज़ किया जा सके, अपने नौजवानों को साथ रखा जा सके और आपके अज़ान आलिया तक उन तमाम दक़ीक़ मालूमात को आसान और सहल ज़बान में आप तक पहुँचाया जाए। अपने सिलसिले को जारी रखेंगे और कल रोज़े अरबईन की आपने लाइव ट्रांसमिशन देखी। अब अरबईन के बाद के जो सारे मामलात हैं, उनको जो है वो मौज़ूए बहस बनाएँगे। आज का हमारा मौज़ू रहेगा अरबईन के आलमी असरात, जो असरी तकाज़े हैं, अरबईन के बाद अरबईन के जो पूरी दुनिया के ऊपर असरात मुरतब होते हैं, जो करोड़हा इंसान पूरी दुनिया के अंदर निकलते हैं और हुसैनियत का पैगाम जगह-जगह नशर करते हैं, उसके क्या आलमी असरात बनते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इस मौज़ू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब कुवैत से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं भी अपनी जानिब से आपकी खिदमत में और आपकी पूरी टीम की खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में अय्याम अरबईन और इस अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियत पेश करता हूँ। बारगाह खुदा में दुआ है, रोज़ जुमा है, हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर का दिन, खुदाया जल्द अज़ जल्द उनके ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमारी इस काविश को उनकी रज़ा और खुशनुदी का सबब बनाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू कर लें, जैसे कि हमारा आज का मौजू भी है कि अरबईन के आलमी असरात, क्योंकि अरबईन पे जिस तरह से अभी हमने आपके महज़र में और अपने नाज़रीन के महज़र में अर्ज़ की कि करोड़हा इंसान पूरी दुनिया के तमाम ही गोशों में क्योंकि नहज़त आशूरा जो है, नहज़त करबला, इमाम हुसैन सलाम की अज़ीम नहज़त जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो अपना ज़बरदस्त असर रखती है और अपने पूरे शबाब के साथ ये तहरीक जो है वो 14 साल से जारी व सारी है। तो हम इसको देखेंगे कि इसके क्या असरात अरबईन के बाद होते हैं। तो अरबईन इमाम हुसैन सलाम के आलमी असरात के बारे में क़िबला आप क्या फरमाएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वअला अम्मा बाद। बहुत माक़ूल और दक़ीक़ और काबिल गौर सवाल है कि अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आलमी असरात क्या हैं? दुनिया किस तरह इस अज़ीम तहरीक से रूबरू हो रही है। इससे पहले एक चीज़ मैं अर्ज़ करना ये ज़रूर चाहूँगा नाज़रीन के लिए भी कि देखें, अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी आलमी असरात रख सकता था या नहीं रख सकता था। शायद सालह गुज़श्ता में इस चीज़ का यकीन करना या बावर करना इतना आसान ना हो। क्योंकि तकरीबन 15-16 साल कब्ल जो अरबईन होता था, यानी 2004 से कब्ल जो अरबईन होता था, उसमें शायद ये कैफ़ियत नुमाया नहीं हो पाती थी। लेकिन 2004 के बाद का अरबईन यानी गोया आहिस्ता-आहिस्ता इस मरहले पे पहुँचा कि आज खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी तहरीक और उनसे मुताल्लिक़ दुनिया में लोगों के दिलों में मौजूद इश्क को नुमाया करने के लिए अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन वसीला है। ये इज्तिमा अरबईन का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिकों और चाहने वालों का हुजूम, यानी लाखों और मिलियंस की तादाद में दुनिया भर से इस दफ़ा बहरहाल हालात के सबब महदूदियत थी। बहुत से उशाक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तैयार थे, लेकिन सबको इजाज़त नहीं मिल पाई। खुदा उनके जज़्बे को सलामत रखे और उसका अज्र मिले इंशाअल्लाह। उनका शुमार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ुवार में हो और उनके साथियों में हो इंशाअल्लाह। लेकिन उसके बावजूद भी खुद इराक़ के अंदर से जो लश्कर और जो सैल जिसे कहते हैं ज़ुवार का, यानी जो हुजूम था ज़ुवार का, वो कम नहीं था। पूरे इराक़ से ज़ुवार यानी करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आए। तो ये इसके कई असरात हैं। मैं 1, 2, 3 आपकी खिदमत में काउंट करूँगा। सबसे पहले आलमी सतह पर आज ये अरबईन का इज्तिमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शनाख्त का सबब बन रहा है। एक पहचान का सबब बन रहा है। दुनिया इसके ज़रिए, यानी वो काम जो पहले होना था लेकिन उसके असबाब नहीं फराहम हो पाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत व अज़मत क्या है? ये अरबईन के बहाने आज दुनिया ना चाह के भी दुनिया को पहुँच रहा है। ये मैसेज पहुँच रहा है। यानी ना चाह के भी। बहरहाल एक क्वेश्चन तो दुनिया के ज़हन में आता ही है ना कि कौन-सी ज़ात है कि जिसके लिए लोग इतना खरबों यानी कई मुल्कों का बजट जो है ये 20-25 दिनों में सर्फ़ हो जाता है।
کئی صحیح، ملکوں کا، یعنی یہ ایگزیجریٹ نہیں کر بجٹ رہے، ایک ریالٹی ہے، کئی ملکوں کا بالکل صحیح بات بجٹ جو ہے ان 20 دنوں میں مفت میں راہ امام حسین علیہ السلام پہ ختم ہو جاتا ہے. خوب یہ دنیاوی اور اللہ مٹیریلسٹک اور مادی محاسبات اور کیلکولیشنز کے مطابق نہیں صحیح ہو سکتے. مادی اور محاسبات کے مطابق انسان اگر دیکھے تو کہے گا یہ کون سی بات ہے، کیا بے وقوفی، اتنا پیسہ مفت میں، آج کے دور میں جہاں مفت میں ایک گلاس پانی بھی کوئی کسی کو پلانے کو تیار نہیں ہے نا. تو ایسے دور میں اتنے مثلا پیسوں کا راہ امام حسین علیہ السلام، عشق امام حسین علیہ السلام میں لٹانا، یہ خرچ اہم نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم جو میسج ہے جو لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے کہ یہ کون سی ذات ہے کہ جس کے لیے اتنا سب کچھ خرچ کر رہے ہیں. اور یہی میسج جو ہے بہت سو کی ناخواستہ طور پر ہدایت کا سبب بنتا ہے. بہت سے صرف اس اربعین کے ہجوم کو دیکھ کے، اس اربعین کے اجتماع کو دیکھ کے، اس اربعین میں امام حسین علیہ السلام کی راہ میں ہونے والی فداکاری کو دیکھ کے جو ہے رائے حق کی طرف آ گئے. تو سب سے پہلا اثر کیا ہے عالمی سطح پر اس کا، کہ امام حسین علیہ السلام یہ اجتماع اربعین، عصر حاضر کی میں بات کروں، عصر حاضر میں یہ اجتماع اربعین امام حسین علیہ السلام کے تعارف اور ان کے پہچاننے کا ایک وسیلہ ہے. وسیلہ ہے. ایک صحیح. دوسرا اثر کیا ہے؟ دوسرا اثر آپ دیکھیں، میں حج سے تقابل نہیں کر رہا ہوں، حج کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، حج جو ہے وہ اللہ نے اس کو اسلام کی عزت قرار دیا ہے، خود معصومین علیہ السلام کی روایت ہے ٹھیک ہے. لیکن جس طرح حج جو ہے مسلمانوں کی عزت کا سبب ہے، البتہ افسوس کا مقام ہے کہ وہ عزت نمایاں نہیں ہو پا رہی ہے مسلمانوں کی آج کے حج میں ٹھیک ہے. جو عزت مسلمانوں کی نمایاں ہونی چاہیے، جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے. مسلمان جاتا ہے وہاں سے واپس چلا آتا ہے، صرف انفرادی تبرکات، روحانی مانوی اور مادی اپنے لیے لے کے چلا آتا ہے. وہ جو اجتماعی میسج ہے حج کا وہ وہاں سے نہیں لا پاتا ٹھیک ہے. خوب بہرحال کیا نام ہے، اس کا بھی بہت سارے اس کے اسباب ہیں اور دنیا کے سامنے آشکار واضح ہے کہ اس لیے نہیں آ پا رہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا اربعین جو ہے یہ شیعت کی عظمت اور ان کی بھی شناخت کا سبب بنتا ہے. دنیا میں شیعہ دیکھیے، ہماری پہچان جو ہے، ہماری پہچان اگر امام حسین علیہ السلام کی اس تاج کو ہمارے سر سے چھین لیا جائے تو ہماری پہچان ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی، بے شک ایسی. امام حسین علیہ السلام ایک، یعنی حتیٰ اس کی طرف تمام ائمہ نے بھی فوکس کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کو ہر ایک نے امام کی طرف اشارہ کیا، حسین حسین حسین. آپ دیکھ لیں روایات کی طرف بھی اگر ہم اللہ توجہ اکبر. کریں، تمام اماموں نے ہمارے حسین، ہمارے جد کی زیارت، ہمارے جد کی زیارت. وہ مشہور روایت بھی ہے، اللہ آپ نے ناظرین نے اس کی طرف توجہ کی ہوگی، کسی نہ کسی پروگرام میں گزرا ہوگا ان کی نگاہوں کے اوقات سماعت سے، کہ ہم میں سے ہر ایک سفینہ نجات ہے، بے شک. امام اول سے لے کے امام آخر تک. ولیکن سبحان اللہ، سفینۃ سبحان اللہ، بہت بڑا بات ہے. الحسین اوسع واسرع، امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات جو ہے وہ سب سے تیز اور سب سے وسیع ہے، سب سے وسیع ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اس میں اکبر. گنجائش بہت زیادہ ہے. تو ہماری پہچان کی، سلام ہماری فرماتے عظمت، ہیں. ہماری عزت، ہمارا شرف، ہمارا جو کچھ بھی سرمایہ اثاثہ ہمارے پاس ہے، یہ صدقہ امام حسین علیہ السلام کا. ہماری بے شک پہچان ایسی. دنیا میں امام حسین علیہ السلام سے. اب دیکھیں امام خمینی علیہ الرحمٰن نے اتنا بڑا قیام جو ہے عالمی سطح پہ قیام، جو تحریک قائم کی، اس کو ایک ہی تمغہ دیا امام خمینی نے اس تحریک کو اپنی، کہ ان محرم و سفر اس کے قیام میں مارو زندہ کر دے. یہ محرم و سفر ہے جس نے ہماری تحریک کو زندہ رکھا ہے. یعنی زندہ تحریک کا کیا. تاج جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو جاتا ہے. بے آج یہ شک ایسی. شیعہ عالمی اللہ اکبر. حکومت، یعنی یہ حکومت جو شیعہ حکومت دنیا کے سامنے نمایاں ہو کر آئی ہے، جو شیعت کے لیے ایک عزت اور پہچان کا سبب ہے، اس حکومت کی پہچان کیا بتائی؟ امام حسین علیہ السلام کا قیام بتایا. تو ہماری عزت، ہماری شناخت. تو دوسرا اثر کیا ہے اربعین کی زیارت کا؟ شیعوں کی عزت اور ان کی عظمت کا نمایاں ہونا. یہ دوسرا اثر بے امام شک. حسین علیہ السلام کی اربعین کی زیارت کا. تیسرا اثر امام حسین علیہ السلام کی اربعین کی زیارت کا، جس کی وضاحت میں انشاءاللہ آئندہ کے سوالات میں بھی اس کو کروں گا آپ کی خدمت میں واضح، ٹائم پہ اپنے کے مطابق، کہ اہل بیت سے قریب ہونے کا، اہل بیت سے نزدیک ہونے کا قرب. جیسے مثال کے طور پہ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین وسیلہ نماز عبادت بندگی ہے. اللہ کے احکاموں کی اطاعت اور امتثال، فرائض خدا کو ادا کرنا، یہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. یہی چیزیں ہمیں امام حسین علیہ السلام سے بھی قریب کریں گی. لیکن اہل بیت سے
قریب ہونے کا بہترین وسیلہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ امام حسین میں روایت آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کروں کہ من زار الحسین کمن زارنا، آپ روایت کی اہمیت کی طرف توجہ کریں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی گویا اس نے تمام اہل بیت کی زیارت کی۔ میں زیارت کی فضیلت کے حوالے سے نہیں بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے قرب تمام اماموں سے قریب ہونے کا ایک وسیلہ ہے۔ قلب اہل امام بیت، حسین اگر کوئی امام حسین روح و جان ہے، تمام اماموں سے انسان جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے قریب ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں اگر آپ غور کریں کہ یعنی قریب اہل بیت سے کیسے ہوتا ہے انسان؟ اہل بیت سے قریب عشق، معرفت، لگاؤ، انس۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سبب بنتی ہے کہ انسان اور امام وقت کے درمیان کے سارے حجاب اور فاصلے دور ہو جائیں۔ کتنا قریب ہو جاتا ہے انسان امام حسین علیہ السلام سے زیارت کے سبب اپنے امام وقت سے اس قدر نزدیک ہو جاتا ہے، حتیٰ امام زمانہ حضرت حجت سے ملاقات کا ایک وسیلہ اور ان تک پہنچنے کا ایک وسیلہ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام تو تیسرا فلسفہ جو امام حسین علیہ السلام کی اس اربعین کی زیارت کا ہے، آپ دیکھیں روایات میں اربعین کی تاکید ہوئی ہے، کسی بھی معصوم کے اربعین نہیں، کسی بھی معصوم کا۔ یقیناً گزشتہ گفتگو میں اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہوگی، لیکن میں صرف اپنی بات کو تاکہ تکراری گفتگو نہ ہو اس سے اشارہ دینے کے لیے کہ آپ دیکھیں کسی بھی معصوم کے لیے اربعین کا تذکرہ نہیں ہے، کسی بھی معصوم کے لیے۔ رسول خدا کے لیے 3 مہینے شہزادی نے گریہ کیا، لیکن کوئی روایت اربعین کی رسول خدا کے لیے نہیں۔ اور مومن کی 5 علامتوں میں سے زیارت کے اربعین کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ کسی معصوم کی، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس پہ غور کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور اربعین کی عظمت کو پہچاننے کے لیے بہت اہم نقطہ ہے، کسی بھی معصوم کے اربعین کا تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم مناتے ہیں، اب بہت سے لوگ مثال کے طور پہ عزا کی شکل میں، وہ ایک دوسری چیز ہے، لیکن معصوم کی طرف سے خاص ریکمنڈیشن اور خاص معصوم کی طرف سے اس سلسلے میں ہدایت کہ اربعین وہ صرف امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین پانچویں امام نے خاص کر وصیت کی، چھٹے امام کو پیسے دیے کہ 10 سال تک مینا میں میرے لیے مجلس ہمارے لیے برپا کرنا، لیکن وہاں بھی اربعین کا تذکرہ نہیں۔ شہزادی میں نے عرض کیا، مولا کائنات کے بعد خوب امام حسین شہزادی زینب آپ کے اہل حرم سب زندہ تھے، لیکن مولا کائنات کے اربعین کا تذکرہ روایت میں نہیں ملتا۔ صحیح۔ کسی بھی امام جو ہے وہ لائیو نمبرز بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں اور ایک کالر بھی شاید ہمارے پاس ہے، قبلہ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں جی قبلہ، بسم اللہ، گفتگو جو جاری رکھیں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی معصوم کا اربعین نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کا اربعین۔ صرف یہ کس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور شخصیت جو ہے وہ ایک بہترین وسیلہ، جو میرا تیسرا گوشہ جو تھا میرا اربعین کے فلسفے کا، یہ تمام ائمہ اور تمام اوصیاء اولیاء کے فضائل و کمالات کا خلاصہ امام حسین علیہ السلام میں ہوتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام آپ کی اجازت ہو تو کال دوبارہ ڈراپ ہو گئی، آپ پھر شامل ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا توقف فرما لیں تو میں آپ کو بھی قبلہ کی بات ختم ہوتے ہی آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی جو ہے نا وہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اتنے بہترین پروگرام جو شکریہ، دعائیں ہماری کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ۔ اور ایک گزارش تھی، بسم اللہ بسم اللہ۔ گزارش یہ تھی جیسے نے ماشاء اللہ اچھا ٹاپک بیان کیا ہے، تو بے شک اربعین میں خود ہر سال اربعین پہ جاتا تھا اور میرا دل مایوس ہو گیا کہ تھوڑی زیادہ مسئلہ ہے اور نہیں جا پائیں گے، تو ہم نے اپنے علاقوں میں اپنے حلقوں میں اپنے مرکزوں سے نکلے 50 کلو میٹر 40 سبحان کلو اللہ، اور امام کی مشی کی ہے، اور ہم تو محشر قیامت اگر یہ تو سالگرہ کا مسئلہ تھا، پر ہم امام کا سلم اور امام کی مشی جب تک جان ہے اللہ ہم کریں تو کرنے کے بعد بھی یہ خواہش ہے دل میں اللہ کہ اگر مولا ہمیں تو ہمیں سفر اربعین میں چلنے کی طاقت نصیب فرمائے، مولا
جزاک اللہ جنت اور ہماری جنت کربلا میں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے بھائی. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور آپ کی خواہش کو اپنی بہترین جو ہے وہ پر لائے، اور انشاءاللہ ہمیشہ جب تک حیات ہیں سید الشہداء کی برکت کی جانب اسی طرح سے مشی کرتے رہیں، حرکت کرتے رہیں. جزاک اللہ. اور میری یہ دعا ہے کہ جو مومن جو اربعین کی خواہش رکھتے ہیں امام کی زیارت، تو مولا امام زمانہ کے صدقے یہ جو کرونا ہے اس وبا کو دنیا بھر سے ختم ہو جائے اور تمام ظاہری بلا کی مدد آسان ہو جائے، چاہے وہ اربعین پر جائیں، عاشورہ پہ جائیں، ہمیں ہر تکلیف سے ہر غم سے مولا نجات دے دے. انشاءاللہ جزاک اللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ. جی خدا بسم اللہ. بہت شکریہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بہترین وسیلہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہونے کا، ان کی قربت پانے کا. ٹھیک ہے، امام سے نزدیک ہونا انسان کی نجات، انسان کی سعادت کا ایک بہترین وسیلہ ہے. قرب امام وقت کی ہمراہ ہونا. ٹھیک ہے، اس کا چوتھا اثر میں جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے آپ دیکھیں کہ اربعین امام حسین کا خاص کر یہ معاصر عصر حاضر میں جو اربعین ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی کلوننگ ہونے لگی، اس کی کلوننگ دنیا بھر میں آپ دیکھیں مختلف ممالک میں اب اس کی کلوننگ ہو رہی ہے. اس مشی اربعین کی، اربعین امام حسین پہلے بھی جلوس ہوتے تھے، پہلے بھی تعزیہ داری ہوتی تھی، پہلے بھی ماتم داری ہوتی تھی، لیکن آج جو ہے اس اربعین کی موجودہ مشی جو ہے نجف و کربلا کی اب کلوننگ ہو رہی ہے. ابھی ماشاءاللہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں دیکھیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، آپ ہر طرف جہاں بھی آپ نگاہ ڈالیں، جہاں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، وہ کیا نام اس مشی کی باقاعدہ یاد کو تازہ کرتے ہیں. مشی کی آپ کی کال کو شامل کریں، لانگ ڈسٹینس کال ہے، آپ کی اجازت سے شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی بند کر دیں میرے بھائی، ٹی وی کی آواز بند کریں، فون پہ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے؟ جی کون صاحب کہاں سے؟ بسم اللہ فرمائیے، لائیو ہیں آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی کون صاحب کہاں سے میرے بھائی؟ میں پاکستان سے واجد علی شاہ. بسم اللہ جی واجد صاحب فرمائیے میرے بھائی. بسم اللہ جی فرمائیے میرے بھائی. جی فرمائیے. جی سن لیا سب نے سن لیا. بسم اللہ فرمائیے، آگے فرمائیے میرے بھائی. نہیں بسم اللہ، کوئی سوال ہو تو کریں، گفتگو ہو رہی ہے. سوال ہے قبلہ کی خدمت میں تو کر دیں، میں سوال رکھ دیتا ہوں. نہیں قبلہ فارمیٹ ہمارا مسدس پہ نہیں ہے، صرف سوال کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، بہت انشاءاللہ ضرور. قبلہ ذرا ہمارے بھائی کے لیے دعا کر دیں. جزاک اللہ میرے بھائی، بہت شکریہ. انشاءاللہ ضرور بلائیں گے. جتنے حاضرین و ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں سبھی جو ہے وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ بھی دعا کریں گے. جزاک اللہ سب کے لیے، آپ کے پورے گھر کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ. پروردگار صاحب اولاد امام حسین السلام کے عزاداروں میں شمار کرے آپ کی آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مشتاق ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے، خدا ہم سب کو، ان سبوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب عطا فرمائے. جتنے بھی نوجوان ان کو اولاد نہیں ہے، خدا میں امام زمان ان کو عطا فرمائے انشاءاللہ. عزادار امام حسین عطا فرمائے، خاص کر ہمارے بھائی جنہوں نے دعا کی درخواست کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں دنیا میں اب اس کی کلوننگ ہو رہی ہے، یعنی اس اربعین واک جو ہے اب، یعنی پہلے بھی جلوس ہوتے تھے، تعزیہ داری ہوتی تھی، ماتم داری ہوا کرتی تھی، لیکن اس شکل میں الحمدللہ ایک بہترین اگزامپل ہے
یعنی ہر جگہ اب جب لوگ واک کریں گے ڈیفینیٹلی ایک کوشچن تو رائز کرتا ہے، ذہن میں ابھرتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس لیے واک کریں، کس کے لیے واک کریں. تو نام امام حسین علیہ السلام اور تحریک امام حسین علیہ السلام کو آج عالمی سطح پہ عام کرنے کے لیے اللہ نے موجودہ عصر میں 40 کو ایک اپارچونٹی کی شکل میں ہمیں دی ہے. ہمیں صحیح اس 40 کو اللہ کی یہ جو یعنی جس طرح آج 40 ہو رہا ہے اسے اللہ کی ایک بہترین نعمت تسلیم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بے شک یہ ایسے، بے 40 شک ایسے. سبب ہے امام حسین علیہ السلام کی شناخت اور پہچاننے کی. امام بے شک حسین ایسے. علیہ السلام کو دنیا کو نمایاں کرنے مگر کا قبلہ یہ ہے. قبلہ اور آپ دیکھیں کہ پوری جی دنیا میں جتنے ایئرپورٹس ہیں ان کے جی اوپر کھڑے ہوئے لوگ امیگریشن ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے عراق میں اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں. ایئر لائنز والے، یہ پوری دنیا کی معیشت ایک چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پوری جی دنیا کی معیشت میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اور ایک عالمی تعارف، مطلب کس اینگل سے انسان اس کو جو ہے وہ کور کرے، اس کے ہزارہ اینگلز ہیں. مطلب یہ ایک ایسا تعارف بہت ہے اچھا کوشش ہے. جو دبائے سے نہیں دبے گا. نہیں تو اب بہت اچھا کوشش ہے. آپ دیکھیے خود ابھی ایئرپورٹ جو ہے وہ بہرحال یعنی ان میں اتنی گیدرنگ نہیں ہے، سناٹے ہیں ایئرپورٹ میں، سناٹا ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے یعنی لوگ جو ٹریول نہیں کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں ایک بہترین وسیلہ ہے کہ ایک مجموعہ ہے جو سیاہ لباس میں، سب کہاں جا رہے ہیں؟ عراق جا رہے ہیں، سب کہاں جا رہے ہیں؟ عراق جا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے نام کا اب یعنی ابھی اسے کہتے ہیں اتمام حجت. یعنی اللہ جو ہے، کیونکہ دیکھیے قیامت میں ہر ایک ایکسکیوز لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں. ہر ایک جب بھی سوال کرے گا خدا، ہر ایک ایکسکیوز دے گا کہ ہمیں خبر نہیں تھی اور ہم تو نہیں جانتے تھے. یعنی یہ عزادار جو امام حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں وہ اپنی اہمیت کو سمجھیں. یہ تحریک 40 کی اتمام حجت کا سبب ہے، ایکسکیوز لوگوں کا ختم ہوا. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، مثال کے طور پہ مثلا امیگریشن پہ بیٹھے شخص کہہ نہیں سکتے بھائی ہماری تو جاب ایسی تھی، ہمیں کیا خبر شہر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا خبر. تو یہ جو امیگریشن کے راستے سے لوگ گزر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، خاص کر عراق کے لیے جو جا رہے ہیں، ایسے ماحول میں کون جا رہا ہے؟ بزنس اچھا، جو ہے. جی اس کا ایک پہلو اور دیکھیں قبلہ، دیکھیں اسلام کے اوپر باقاعدہ کوشش ہوئی، وہ تو ہو ہی رہی ہے ہمیشہ سے، مگر ان حالیہ برسوں میں گزشتہ کچھ دہائیوں سے کہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے، کبھی القاعدہ سے منسلک کر کے، کبھی داعش سے، کبھی طالبان سے، مختلف ہزارہ تنظیمیں بنائی گئیں کہ یہ اسلام ہے اور مسلمان جو ہے وہ اس طرح کے. 40 کے اندر پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو 1400 سال سے وکٹم رہے ہیں دہشت گردوں کا. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف صف اول میں جو مظلومین ہیں وہ ہیں. تو اس کی مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کی بہت جہتیں ہیں، بہت ہی جہتیں دیکھیے آپ ہیں. دیکھیے یہ جو سب جا رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیے ایک ملک سے جتنے بھی مثال کے طور پر پروٹیسٹ ہوا کرتے ہیں اور جتنے بھی مظاہرے ہوا کرتے ہیں، خوب ایک ملک کے دائرے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ جو ہے اس مظاہرے میں، اس پروٹیسٹ میں شریک ہونے بہت کم جاتے ہیں. یہ ہر سال ہم لوگ مثلا ٹیررزم، دہشت گردی اور فاسد اسلام یا مثلا جو بھی دہشت پھیلا رہے ہیں دنیا میں، ان کے خلاف ایک عالمی مظاہرے، بین الاقوامی انٹرنیشنل ایک مظاہرہ ہے اور پروٹیسٹ ہے. یہ کربلا کا اجتماع ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہماری آواز اسی کے خلاف ہے، ہمارا اجتماع اسی بربریت کے خلاف ہے، ہمارا اجتماع اسی دہشت اور گردی کے خلاف. اجتماع بھی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع. یہ بھی نہیں کہ کہیں پہ 100-150 لوگ، ہاں یہ بھی نہیں کہ کچھ 100-150 لوگ، 1000-1500 لوگ جمع ہو کے کہہ رہے ہوں کہ جی اسلام کا چہرہ یہ اور ہم دہشت گرد دیں گے. یعنی وہ اجتماع جو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. یعنی کہ یہ کتنی بڑی خدمت اسلام بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز آپ دیکھیں، اب لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہو کہ اگر سیاسی دنیا اس پہ غور کرے تو اب کہیں بھی کم از کم یعنی اسلام کے اس ورژن پہ کہیں بھی کسی ملک میں بھی یہ اسٹیمپ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ جو ہے ورژن اسلام کا یا یہ ٹولہ اسلام کا یا یہ طبقہ، یہ مکتب جو ہے دہشت پھیلانا. نہیں، ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، ہم اس کے خلاف چیختے ہیں، ہم چلاتے ہیں، ہمارے مظاہرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یزید کون تھا؟ یزید وہی دہشت گرد تھا، یزید وہی مثلا ظالم اور ستم کرنے والا تھا، ہم اس کے خلاف کیا. تو یہ بہرحال ایک ہمارا اب یعنی دنیا اگر اب چاہے ہم پہ الزام لگانا تو اس کا الزام جو ہے بالکل بے بنیاد ہوگا، irrelevant ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک بہترین تعارف کا وسیلہ ہے شیعت کا تعارف،
امام حسین علیہ السلام کا تعارف، ہمارے مثلا عزائم کا تعارف، دنیا جو مثلا ظلم کے خلاف جو دنیا میں آواز اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیے اتنا یعنی دہشت گردی کے خلاف سارے ملک بول رہے ہیں. ایک بہت اہم نقطہ ہے، پوائنٹ غور کرنے والا. سارے ملک دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک تک عوام کا اجتماع دہشت گرد کے خلاف نہیں ہو رہا. صرف ایک علاقے، ایک ملک کے لوگ، ایک شہر سبحان اللہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے، نہیں ہو رہا بہت اچھا پوائنٹ. ہے. لیکن اب ربط ساری نہیں ہے. دنیا ہم ربط نہیں ہے، نہیں آتا. مثلا ایک ملک میں، کسی ملک میں فرض کیجیے ایسٹ میں ویسٹ میں کہیں لوگوں نے مظاہرہ کیا، روڈ پہ آ گئے، مثلا وی اگینسٹ ٹیررزم، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا. لیکن ہم اس قدر خلاف ہیں کہ اپنی ملک کی سرحدوں تک ہم سے مخالفت نہیں کرتے ہیں. ہم ملک کے باہر تک اس سرزمین میں جا کے ہم مظاہرہ کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، کہ جہاں سے ہم نے سیکھا کہ ہم سبحان کبھی اللہ، تسلیم نہیں سبحان کرتے. اللہ. یہ یونٹ ہے اپنے آپ میں، ایسا مظاہرہ دنیا کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ بہت اہم نقطہ دنیا ہے. کے پاس یہ نہیں ہے. اور ہمیں اس کے جو فیوز اور برکات ہیں، اس کو بھی ابھی جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا اور گفتگو آگے بڑھے گی، اس کے فیوز و برکات، اس کے اندر اسلام کا اصل چہرہ جو پوری دنیا کو پریزنٹ ہوتا ہے. جنہوں نے دیکھا ہے، جن کا تعلق تشیع سے نہیں ہے اور وہ گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو جانتے ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو دعوت فکر بھی دیں گے. اور ایک مرتبہ آپ ہمارے مہمان بن کے دیکھیں، آپ آئیں اس قوم کے پاس، آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایک رشتہ ہے. امام حسین علیہ السلام کا حوالہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو زوار ہے، کسی مشرب سے ہو، کسی مکتب سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی نسل سے ہو، اس کی ضیافت اور اس کے طعام اور قیام کا بندوبست اسی طرح سے کیا جائے گا جس طرح سے ایک اثنا عشری، ایک اشیاء اثنا عشری کا کیا جاتا ہے. کوئی اس کے اندر فرق نہیں رکھا جائے گا. تھوڑی سی گفتگو کو مزید کھولتے ہیں، اربعین اور مہدویت کے ربط کے اوپر بات کریں گے. قبلہ اس حوالے سے آپ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ لوگ عرفا کہتے ہیں کہ یہ اربعین کے مسیرے کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے. اربعین کے مسیرے کے اندر جو جھلک نظر آتی ہے وہ انقلاب صاحب الزمن کے جو انقلاب ہوگا اس کی شبیہ لگتا ہے. وہ کس طرح سے، اس کو ذرا سا کھولیں. میں ایک جملہ اور اسی سوال کی وضاحت میں عرض کروں گا پہلے، پھر اپنی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا. کہ آپ دیکھیں، آج سے میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا، آج سے کچھ برسوں قبل، اگر 20 سال قبل، 16 سال قبل اگر ہم اربعین کو دیکھیں تو شاید ہمیں اربعین کا حضرت حجت سے ربط سمجھ میں نہ آتا ہو. حضرت حجت کے قیام سے اور مہدویت سے ربط بہت زیادہ محسوس و ملموس نہ ہو. لیکن موجودہ اربعین جو ہے وہ یعنی ان گزشتہ چند برسوں کا اربعین جو ہے اب اس باور اور یقین تک ہمیں پہنچاتا ہے. اب وہ دیکھ کے مثال کے طور، کیونکہ دیکھیے حضرت حجت کا قیام جو ہے، مولا کائنات کا وہ جملہ اکثر خطبہ شقیہ کا ہے کہ جو قابل غور ہے اور تمام شیعوں کے لیے ہے، اس جملے پہ غور کریں. اصول بید جزا او اصبر علی حاتم وفی العین قضا وفی الحلق شجا. ٹھیک ہے، کیا میں کٹے ہاتھوں سے حملہ کروں؟ میرے پاس یاور و مددگار نہیں ہے. واقعۃ ناصرہ، امام سجاد کا جملہ کہ میرے پاس 20 مددگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمام اماموں کو مسئلہ تھا کہ یہ امام کی یاور و مددگار و ناصر نہیں تھے، امام کا ساتھ دینے والے لوگ نہیں تھے. لیکن الحمدللہ اتنی پراکندگی اور اتنا مثال کے طور پہ ملتوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، رنگ و روپ کا اختلاف، اس سے وہ عالمی قیام محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جمع ہو رہے ہیں. حب الحسین یعنی اب ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. اس سے وہ احساس ہو رہا ہے کہ حضرت حجت کے ہم قیام سے اب نزدیک ہو رہے ہیں، اب قریب ہو رہے ہیں، اب وہ عالمی سے. یہاں میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ جو جتنے بھی زوار بین الاقوامی سطح پر مختلف کنٹریز سے، مختلف گوشوں و کنار سے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آ رہے ہیں، وہ بہرحال ان کی کچھ اہم، یعنی ایک بہت اہم ذمہ داری ان کے گردن پہ آ جاتی ہے. یعنی وہ بالکل جو افراد آ رہے ہیں وہ منتخب آتے ہیں. ابھی جیسے یعنی ہمارے بھائی نے بھی درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو. یقیناً ہر ایک کو یہ تمنا رکھنی چاہیے، ہر ایک کو یہ تمنا رکھنی چاہیے، اور ہمیں کوششیں کرنی چاہیے مالی اعتبار سے زیادہ اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے تیار کریں کہ ہمیں امام حسین خود بلا لیں، خود اپنے آپ کو بلا لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خواہش کیسے نہ کریں. اس کی طینت کے اندر، اس کی طینت بنائی اس مٹی سے گئی ہو جس میں خاک کربلا کی آمیزش ہو. یہ تو معصومین کی احادیث سے، ان کے اقوال سے ثابت ہے. تو یقیناً وہ اس طرف تو حرکت کریں گے، اس کے ڈی این اے کے اندر ہے یہ سب چیزیں. وہ کیسے خواہش نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. مولا سب کی آرزوؤں کو بھرنا انشاءاللہ. یقیناً، اور سب کو بس یہ کہ ہمیں تھوڑی سی تیاری کرنی ہوگی.
ہمیں تھوڑے سے اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ مولا ہم کو خود وہاں سے طلب کر لیں اور ہمیں اجازت مل جائے. دیکھیے مادی اسباب، میں یہاں یہ نقطہ ہمیشہ اکثر عرض کرتا ہوں، مادی اسباب جو ہیں یعنی پیسہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکثر ہونے کے باوجود بھی سبب ہوتی ہیں، لوگ نہیں پہنچ پاتے. یہ ضروری بے ہیں شک ایسی ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ انسان کے پاس ہو. تو بہت حتمی سے نہیں ہے یہ۔ بلینئرز ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پائے. ہاں بہرحال ٹکٹ کا پیسہ یا سارے اسباب، مادی اسباب میں ان کی ضرورت ہے، کیا کہتے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اصل مادی اسباب سے زیادہ انسان کے پاس وہ جذبہ روحانیت ہونی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، اور یقیناً ہر اہل بیت کے چاہنے والے کے دل میں ہے، اور یہ عشق ہے. اچھا اب میں اصلی امام حسین علیہ السلام کے حرم تک پہنچنا اور اس کو مہدویت سے ملموس رابطہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ناظرین اس کی طرف خاص توجہ کریں کہ جو بہت اہم نقطہ ہے. اس کے لیے میں ایک چیز سوال کرنا ہی چاہوں گا اور اس کا جواب بھی میں دوں گا کہ خود زیارت کیا ہے، زیارت کہتے کسے ہیں؟ آپ نے اکثر زیارت کا جب ترجمہ سنا ہوگا، اکثر علماء سے اس سلسلے میں گفتگو سنی ہوگی. میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. زیارت کا مطلب ہمارے یہاں ہے کہ ملاقات، دیکھنا، جا کے زری کا بوسہ لینا، امام کے حرم میں حضور حاضری، اسی کو ہم زیارت سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. بہت بہت لیکن عمدہ بات، بہت ہی زیارت کا نقطہ ظریف ہے یہ، سبحان اللہ۔ زیارت کا ایک اہم اور گوشہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی، اگر ہم نے توجہ نہیں کی، وہ یہ زیارت دراصل امام وقت سے بیعت ہے. زیارت دراصل امام وقت تک خود کو پہنچانا، امام وقت کی بارگاہ میں بیعت کا مطلب سمجھتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. میں دعا بہت عہد کا بڑی ایک بات، جملہ آپ کی خدمت، دعا بسم عہد اللہ۔ کا جملہ نازل بھی ضرور پڑے گا. دعا عہد کے لیے یقیناً آپ نے علماء سے سنا ہوگا روایت میں کہ اگر کوئی 40 دن اس دعا کو پڑھتا ہے تو حضرت حجت کے ساتھ اس کا شمار ہو، نماز صبح کے بعد. اللہ اللہ خدا نماز ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دعا عہد کو اللہ نماز صبح کے بعد پڑھنے کی طرف. اس کا ایک جملہ سنیے، اللہم، جب کوئی زیارت پہ جا رہا ہے تو اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس زیارت کو جو ہے، اللہم انی اجدد له فی صبیحۃ یوم ھذا، زیارت یعنی امام وقت سے بیعت. خدایا میں، بیعت، اور ہر صبح ہم یہ جملہ کہتے ہیں، خدایا میں آج کی صبح اپنے حضرت کی بارگاہ میں یہ دوبارہ تجدید کرتا ہوں. وما عشت من ایامی، اور جب تک میری زندگی رہے. کیا؟ عہدن، سب سے پہلے میں عہد کرتا ہوں، وعقدن، پھر میں پیمان کرتا ہوں، وبیعتن، پھر میں بیعت کرتا ہوں. بیعت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ تین لفظ. اب دیکھیے ہم ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ناظرین سن رہے ہیں، تو خوب ہم انسان ہیں، پرفیکٹ تو ہے نہیں، معصوم تو ہے نہیں. ہماری گفتگو میں کوئی بات ہماری آگے ہو سکتی ہے، کوئی پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن جب معصوم گفتگو کرتا ہے تو ہر ورڈ ان آرڈر ہوتا ہے، اپنی جگہ ہوتا ہے. بالکل، امام نے تین لفظ استعمال کیے، عہد، سبحان اللہ۔ عقد اور بیعت. اس پہ بہت غور کیجیے گا، بہت اہم نقطہ ہے. عہد کہتے ہیں کسے؟ عہد کہتے ہیں ایک کانٹریکٹ کو. دو لوگ آپس میں جب کانٹریکٹ آپس میں سائن کرتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. معاہدے میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں کو ایک دوسرے کا مثلا کیا نام ہے، جو معاہدہ کیا اس پہ پابند ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن عہد میں کبھی بھی معاہدے میں ایموشنز شامل نہیں ہوتے، اس میں عشق شامل نہیں، اس میں محبت شامل نہیں ہے، اس میں صرف ایک کانٹریکٹ ہے. آپ ہم کو اپنا عمل دیجئے، ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں. آپ ہمیں معاوضہ دیجئے، ہم آپ کو اپنا عمل دیں گے. یہ کانٹریکٹ ہے، بزنس ڈیلز جیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کانٹریکٹس ہوتے ہیں آپس میں، امپلائی اور مثال کے طور پہ کمپنیوں کے درمیان میں جو معاہدے ہوتے ہیں، یہ معاہدے میں کہیں بھی ایموشن وابستہ نہیں ہوتے. ایموشنز کہاں وابستہ ہوتے ہیں؟ کہ جہاں جس سے معاہدہ کر رہے ہیں اس سے عشق محبت بھی ہو. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، زیارت ایک بیعت ہے امام وقت سے. خوب بیعت کس چیز کو کہتے ہیں وہ واضح ہونا چاہیے. ایموشنز کب وابستہ ہوتے ہیں؟ ایموشن اس وقت وابستہ ہوتے ہیں جب کسی سے عشق و محبت و لگاؤ. تو سب سے پہلا زیارت پہ جانے والا زائر امام حسین علیہ السلام جب جا رہا ہے تو امام حسین یعنی حسین زمان، یعنی حضرت حجت، یعنی امام زمانہ سے ایک معاہدہ کرے. کیا معاہدہ کرے؟ مولا جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم آپ کے تابعدار اور آپ کے معاون و مددگار ہوں گے. سب سے پہلا عہد، معاہدہ. دوسرا عقدن، پیمان. پیمان یعنی پیمان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں عشق و محبت ہو، جہاں مثال کے طور پہ دلی لگاؤ ہو، جہاں ایموشنز وابستہ ہوں. جب عہد و محبت، عہد و پیمان ہو جائے، عقد کہتے ہیں ثابت قدم ہونا. فرض کیجیے ہم نے آپ سے کوئی معاہدہ کیا، معاہدہ بہت سے لوگ بریچ کرتے ہیں معاہدہ. مولا کائنات کے ساتھ بہت سے لوگوں نے بریچ کیا. یہ ناقصین اور قاصدین اور مارقین جو ہیں،
یہ کون ہے؟ یہ وہ یہ لوگ ہیں کون ہے؟ جنہوں نے صحیح بریچ بات کیا ہے۔ معاہدہ، ٹھیک ہے۔ ناقصین وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑا، بریچ کیا۔ ہاں قاسطین وہ لوگ ہیں یعنی جن سے جمل ہوئی، ناقصین جن سے صفین ہوئی وہ مارقین ہیں، یعنی امام کی امامت کے دائرے سے باہر نکلے۔ کیا نام ہے؟ قاسطین۔ اور مارقین کون ہے؟ جنگ نہروان والے۔ تو معاہدہ انسان بریچ کر سکتا ہے، لیکن جہاں عقد ہو معاہدے کے ساتھ، یعنی معاہدے کی راہ میں ثابت قدم ہو انسان، عشق و محبت کے ساتھ ہو، تو وہاں کبھی معاہدہ بریچ نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز ہے بیعت۔ چوتھا مرحلہ ہے کہ انسان اب امام وقت جب اس مرحلے پہ پہنچے تو اب امام وقت کے ہاتھ بیعت کرے، یعنی زیارت پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ امام وقت کے ہاتھ بیعت کریں۔ بیعت میں کیا ہوتا ہے وہ جملہ سنیے، یہ ناظرین شاید یہ جملہ کبھی نہ سنا سبحان ہو۔ اللہ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ 9 ربیع الاول کو جو امام حضرت حجت کی تاجپوشی کا دن ہے، اس دن اس جملے کو زبان سے دہرانا ضروری ہے۔ اور زائر امام حسین جب امام حسین کے حرم میں جائے یا جب کبھی بھی حضرت حجت کو یاد کرے تو یہ جملے کو اپنی زبان سے دہرائے۔ کیا ہے بیعت؟ کسے کہتے ہیں سنیے۔ زیارت یعنی امام وقت سے بیعت۔ بیعت میں کیا کہتے ہیں؟ بیعت۔ فَأُبَذِّلُ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلْدِي وَأَهْلِي وَجَمِيعَ مَا خَوَّلَنِي رَبِّي مِن بَيْنِ يَدَيْكَ۔ میرے مولا، یعنی امام وقت کو خطاب کرے حرم امام حسین میں جا کے کہ میرے مولا، میں اپنا نفس، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے خاندان والے اور جو کچھ بھی میرے پاس اثاثہ و سرمایہ ہے جو میرے رب نے اور پروردگار نے مجھے دیا ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ وَالتَّصَرُّفَ بَيْنَ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ، اور جو آپ بے کا شک حکم ایسے ہوگا، جو آپ کا امر ہوگا، جو آپ کا نہیں ہوگا، میں اس کے مطابق جو ہے اس کے اوپر عمل بالکل کروں گا۔ وَأَهْدِي إِلَيْكَ، اور میرا یہ عہد ہے آپ کی بارگاہ میں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں انسان جب امام وقت کی زیارت کو جا رہا تو وہاں مہدویت سے رابطہ، زیارت یعنی ظہور کے لیے آمادگی، زیارت یعنی امام وقت کی نصرت کے لیے آمادگی۔ وہاں جا کے انسان ہمارے یہ جملے کہے، یہ جملے وہاں بارگاہ امام حسین، لوگ جاتے ہیں شاید اس کی نہیں، طرف بہت توجہ بھی نہیں بہت کر بہت پاتے۔ عمدہ قبلہ، بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں، اور میں کہوں گا کہ تھوڑی سی بات کو نا ریپیٹ بھی کرتے رہیں، کیونکہ ٹی وی پہ اکثر، کیونکہ ٹی وی کی سائنس یہ ہے کہ لوگ ایڈ ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، یعنی جو شروع سے دیکھ رہے ہیں وہی نہیں ہوں گے بلکہ اور بھی اس میں لوگ آ رہے ہوں گے۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو کانسیپٹ ہے کہ جی زیارت کرنا کہ وہ گئے ثواب بھی ملے گا، مال و دولت بھی مانگیں گے اور آ جائیں گے۔ آپ بہت اہم نقطہ اس کی روح اور اس کی فکر زیارت کے اوپر قبلہ گفتگو کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی نا اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہے تو اور زیادہ لوگ استفادہ کریں گے۔ یقیناً میں جس گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چاہے دور سے زیارت ہو، میں حتیٰ ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو کربلا نہیں پہنچ پائے، ابھی ہمارے بھائی نے التماس کیا کہ کربلا نہیں پہنچ پائے، جو کربلا پہنچ پایا یا جو کربلا نہیں پہنچ پایا، صرف ان لوگوں پہ اطاعت تھوڑی فرض ہے حضرت حجت کی، صرف ان لوگوں پہ بیعت تھوڑی فرض ہے حضرت حجت کی۔ اس جملے کو سبحان اللہ۔ باقاعدہ اپنے ذہنوں میں سنہرے حلف یعنی سنہری لفظوں سے لکھ ڈالیے۔ زیارت یعنی امام وقت سے بیعت۔ بیعت، اس زمانے میں سبحان آپ اللہ، تصور سبحان کیجئے اللہ۔ جب ائمہ کی زندگی میں لوگ امام سے ملنے آتے تھے تو امام کیا گادہ نشینی نہیں تھی، ایسے ہی وہ آپ کے یہاں دیوانیاں نہیں لگا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک سٹنگ روم بنا دیا امام نے، لوگ آئیں اور بیٹھ کے چلے جائیں۔ امام وداؤٹ اینی پرپس کسی کو اننیسیسری وزٹ کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ جو بھی آتا تھا امام وقت سے بیعت کرنے کے لیے آتا تھا، امام وقت سے گویا ذمہ داریوں کو لینے آتا تھا اور اپنی وفاداری دینے کے لیے آتا تھا۔ تو اب صحیح۔ آج جو بھی ہم ہر روز نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، ہر روز جو ائمہ علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، تو جب بھی ہم زیارت پڑھیں ہمارے ذہنوں میں یہ جملہ ہونا چاہیے۔ زیارت یعنی کیا؟ زیارت یعنی امام وقت سے بیعت۔ زیارت یعنی سبحان اللہ۔ حسین زمان کون ہے؟ حضرت حجت، حسین زمان سے بیعت۔ حضرت تو جب ہم بیعت کریں گے کیا کہیں گے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جب ہم کہیں گے، السلام علیکہ یا صاحب الزمان جب کہیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی مولا آپ پہ سلام ہو، یعنی کیا؟ یعنی مولا آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر میں اپنا نفس، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ابی و امی، اپنے ماں باپ، اپنا پورا خطبہ، اپنا پورا خاندان، زیارت اربعین کا جملہ ہے نا، بے ابی و امی، بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی میں سب کچھ، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا، اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے مولا، اللہ نے ہمیں نوکری دی، اللہ نے ہمیں دولت دی، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں شرف دیا، اللہ نے ہمیں مقام، جو کچھ بھی دیا ہے مولا وہ آپ کے لیے ہے۔
یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ کل ہماری نوکری، ہمارا مقام، ہمارا عہدہ جو ہے وہ ہمارے امام وقت سے ہم کو دور کر دے، اللہ کی بندگی سے ہمیں دور کر دے. نہیں، زیارت یعنی امام وقت سے بیعت. زیارت یعنی سب کو چھوڑ کے آ جانا، سب کو قربان کر دینا. وما خولنی ربی بین یدیک، مولا آپ کے پاس، آپ لیجیے. یقیناً امام ہم سے ہماری دولت نہیں چھینیں گے، یہ بھی سوچ رہے لوگ. امام ہم سے ہماری دولت نہیں چھینیں گے، امام ہم سے ہمارا اقتدار، ہماری عزت نہیں چھینیں گے، بلکہ ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. لیکن ہمیں امام کی راہ میں دینا ہے کہ مولا یہ میں نے کمایا ہے لیکن آپ کا صدقہ ہے، آپ جس طرح بتائیے گا ہم اسے تصرف کریں گے. اگر بہرحال اگر اس طرح کوئی زیارت انجام دیتا ہے تو بہت سے مسائل، دین کے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت سے لوگ جو زیارت پہ جاتے ہیں لیکن خمس ادا نہیں کرتے ہیں. بہرحال میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یقیناً اگر اس نیت کے ساتھ زیارت کریں گے تو پھر وہ نہیں رکیں گے، پھر وہ یقیناً اس فرائض کو بھی ادا کریں گے، اس فریضے کو بھی ادا کریں گے. یہ مثلا فریضہ خمس جو ہے یعنی حق اہل بیت ہے اس کو وہ ادا کریں گے. مولا میرا کچھ ہے ہی نہیں، یہ آپ کا ہے، آپ ہمیں جو کہیے گا بالکل وہی ہم صحیح. کریں گے. تھوڑا سا اس کو اور کھولتے ہیں، اور اربعین امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کی عالمی حکومت کا ربط اس کے اوپر، کیونکہ اب جو ہمارا جو کیونکہ یہ قرآنی وعدہ ہے، یہ پروردگار کا مصمم ارادہ ہے، اور یہ ہو کر رہے گا کہ پوری دنیا کے اوپر، پورے عالم کے اوپر امن کے پرچم کو، سلامتی کے پرچم کو لہرا دیا جائے گا. اور وہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ سب کے پاس تواتر کے ساتھ روایات موجود ہیں، وہ حضرت صاحب الزمان، حضرت حجت کے ذریعے سے ہوگا. تو اربعین کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے، اربعین کے ذریعے سے امام زمان علیہ السلام کی عالمی حکومت کا ربط، تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں اس ربط کو واضح کرنے کے لیے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں دو طرح کا نظام چل رہا ہے. دنیا میں ایک وہ نظام ہے جو الہی نظام ہے، اور ایک وہ نظام ہے جو انسان ساز نظام ہے، یعنی انسان نے سسٹم بنایا ہے. مین میڈ قانون، ٹھیک ہے، اور ہیومن میڈ قانون ہے، اور ایک وہ قانون، وہ نصاب، وہ نظام جو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. آج جو دنیا میں جنگ بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آج جو فرض کیجئے یہ مختلف قسم کے جو چہرے اسلام کے نام پہ پیش کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ الہی قانون سے مقابلہ کیا جا سکے. الہی قانون کو اس قدر کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، لانگ ڈسٹینس جی کال ہے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی تھوڑا سا اونچا بولیے، آواز بہت کم ہے آپ کی. بسم اللہ فرمائیے. جی فرمائیے. جی بسم اللہ. ٹھیک، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. بہرحال قبلہ سے کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ قبلہ پروردگار بہتر جانتا ہے. قبلہ دعا فرماتے ہیں ہمارے کالر کے لیے. جی انشاءاللہ خدا تمام مومنین کے لیے، اور جو بھی بہرحال حاجت مند ہے ایک اور اپنی جتنی جی بھی ایک اور کال. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی، کہاں سے؟ بسم اللہ. جی اجمل صاحب فرمائیے، پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. فرمائیے میرے بھائی، فرمائیے میرے بھائی، پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. فرمائیے، لائیو ہے آپ. بے شک ایسے ہی ہے، اور کس کے لیے ہے بھیا؟ ہے ہی سب امام حسین السلام کے لیے. اللہ اکبر. بے شک ایسے ہی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. آپ خلق کیے ہی اس لیے گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جزاک اللہ میرے بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میسج جا رہا ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ ان کے جذبے کو جی سلامت رکھے انشاءاللہ. الہی تو میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیے اس نقطے کی طرف بہرحال ہم خود شیعت کے اس پہلو کو ابھی تک ہم خود شیعہ مکمل دنیاوی سطح، عالمی سطح، بین الاقوامی سطح پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ابھی ہم سارے شیعہ اس اہمیت کو ہم محسوس نہیں کر پائے. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا میرے بھائی. جی ہاں، جی 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 قبلہ. جی اگر کال ہے تو آپ ریسیو کر لیں، میں رک جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ نقوی صاحب ہے. بسم اللہ جی نقوی صاحب. اللہ صاحب آپ کو اسلام و خدا پیش کرتا ہوں. آپ کو آپ کی ٹیم کو آپ کی دل کو دو چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنی ہیں. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ پوچھنی ہے کہ اربعین یہ ایک ہمارے عقیدے میں ایک عبادت ہے. اگر لوگ ڈرامے پڑھتے ہیں جو اجازت دیتی ہے تو ڈرامے پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادت میں شامل کرتے ہیں کہ بابا یہاں پہ ہم اگر پیدل چلتے ہیں اور زیارات کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سلوک پیار محبت محبت کی طرف ہے اور اس چیز کے ہم اپنے آپ کو مان سکتے ہیں پیار کرتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں جا کر وہاں پہ آتی دیتے ہیں اور ان سے وسیلہ دوست بناتے ہیں اور ان سے افراد دیتے ہیں اور وہ کبھی کسی کو پہلے دیتی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں پہلا سوال کہ ہم اگر جاتے ہیں تو ہمارا مکمل طور پہ تمام اسلامی ممالک میں بلکہ پاکستان کے تمام میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہے کوئی دکان رہنے والے کے لیے تیار وہاں ہی اگر ایک جدید کی بات ہوتی ہے امیر ہونے کی تو 10 دن تک ٹی وی پورا دکھاتے ہیں سب سے کرتے کیا یہ حسینیت کے ساتھ یہ دشمنی ہے یا جدیدیت کے ساتھ محبت کا یہ ایک واضح فرق ہے؟ تو ایک تو یہ بتاؤ کہ کیا یہ واقعی یہ فرق ہے انہوں نے رکھا اور چلاتے وہ مسلمان ہیں اور کلمہ کو بناتے ہیں. دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو افراد نظر آ رہے ہیں ہمیں اب تک جو افراد نظر آ رہے ہیں اور جو کل ہم نے دیکھ لیا پاکستان میں تو حسینیت نے بہت تماچا ہمارے کہ آج تک میرے خیال میں موقف میں کوشش کرے یہ سوچ لو کہ حسینیت کے آگے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ہمارے اندر وہ چیز جو چاہیے تھی جو کل ہمیں نظر آئی ہے کیا ہم آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور بات کرتے تھے کہ کیا یہ جو کل والا جو جذبہ ہے یہ ہم آپ کا اربعین کے بعد قائم رکھ سکیں گے؟ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. ہوگی پھر وہی سلسلہ ہوگا ٹھیک ہے پھر وہی جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہوگا یا یہ جذبہ ہمیں آگے لے کے چلے گا اور اس کے ساتھ ہو کے اپنی طاقت بنوائیں گے اور اپنی طاقت پہ آرے پہ کھڑے ہوں گے. اس پہ تھوڑی اجازت مہربانی. بہت شکریہ جزاک اللہ جی نقوی صاحب جزاک اللہ. جی قبلہ بہت اچھا سوال کیا. بسم اللہ فرمائیے. سوال تھوڑا سا اگر کلیئر کر دیں آپ وائس کی وجہ سے میں مکمل طور پر نہیں سن پایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو جس طرح سے ابھی ایک طرح سے سب پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر آ گئی کیونکہ یزیدیوں نے ذرا سا سر اٹھانے کی کوشش کی تھی اور مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر مختلف تنظیمیں ہیں تو اختلافات ہوں گے حالانکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیاسی منشور جدا ہو سکتے ہیں منزل سب کی ایک ہے. نصب العین سب کا ایک ہے. امام حسین السلام نے راستہ دکھایا ہوا ہے. امام حسین السلام نے اپنا قیام آگاہانہ کیا تھا اپنا پورا مشن جو ہے وہ بتا کے اس کے اوپر عمل کیا تھا. تو سب کے پاس جو ہے وہ راستے کا تعین سب کو ہے سب کو پتا ہے راستہ کیا ہے. تو جہاں پر بھی چیلنجنگ کیفیت آتی ہے تو کل اربعین میں لوگوں نے دکھا دیا کہ سارے رہنما بھی اور پوری عوام بھی ایک پیج پر تھی اور یزیدیت کو پیروں تلے حسینیت نے کچل دیا کل. تو اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آئندہ بھی یہ اتحاد ہمارا اسی طرح برقرار رہے گا؟ کیا آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ عزا جو ہے آئندہ بھی سبب بنے گی کیونکہ ایک فلسفہ اربعین کا وحدت ہے مسلمانوں میں یعنی خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں میں کہ پراکندہ دل آپس میں یکجا ہو جائیں. جب مختلف ملکوں کے لوگ آ کر اربعین میں کربلا میں جمع ہو سکتے ہیں تو ایک ملک کے رہنے والے کیوں نہیں آپس میں جمع ہو سکتے؟ تو انشاءاللہ یقیناً اسے پر امید رہے. میں اپنے نقوی صاحب نے جو شاید نقوی صاحب ان کا نام ہے تو انہوں نے جو سوال کیا میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو بھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدایا یہ وحدت اور یکجہتی اور یکسوئی انشاءاللہ آئندہ بھی باقی رہے اور سر چڑھ کے بولے اربعین حسینی. صحیح صحیح. قبلہ یہ تھوڑا سا اسی کے سوال سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کو اور بڑھاتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے بقیہ جو پورا سال انسان کے پاس آنے والا ہے ان ایام کا جہاں سے ہم نے یہ کسب فیض کیا جہاں سے ہم نے اربعین کی برکات کو حاصل کیا. ابھی میں دوبارہ مہدویت کی طرف آتا ہوں
چونکہ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا تھا، تھوڑا سا اس کو میں اور بڑھا رہا ہوں بات کو، اس کے پورے سال پہ اثرات ہونے چاہیے، اس کو کس طرح مینٹین کرے انسان؟ دیکھیے آپ خود امام عسکری علیہ السلام کی جو روایت ہے زیارت اربعین کے حوالے سے، آپ اس کے مفہوم کی طرف یقیناً کل کی گفتگو میں بھی اور اس سے پہلے کی گفتگو میں یقیناً سامعین نے اور ناظرین نے دیکھا سنا اس حدیث کو، اور مجلسوں میں مختلف جا بجا آپ سنتے آئے ہیں۔ کیا ہے؟ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں کون سی علامتیں؟ مومن کی علامتیں کا مطلب یعنی جب کبھی بھی مومن اگر پہچاننا ہے تو ان 5 علامتوں سے پہچاننا۔ 5 کیا کیا علامتوں سے پہچان، آپ صحیح۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے 51 رکعت نماز، جس میں 17 رکعت صحیح، واجب ہے اور 34 رکعت مستحب نماز ہے، نوافل نماز شب۔ اس کے بعد زیارت الاربعین، اربعین کی زیارت۔ جی میری ایک سیکنڈ ہولڈ پہ فرمائیے۔ صحیح میں اگر صحیح، فون لے لیں تو میں رک جاتا ہوں، میں کنٹینیو نہیں کروں نہیں، اس کے بعد آپ کمپلیٹ کر لیں، میں کمپلیٹ حدیث کر کو لیں۔ میں حدیث کو مکمل کر دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کال کے بعد کروں گا۔ دوسری زیارت اربعین۔ تیسری کیا ہے؟ صحیح التختم بالیمین، اپنے دائیں ہاتھ میں انگشتر پہننا۔ چوتھا صحیح، التعفیر الجبین، پیشانی کو خاک پہ رکھنا۔ پانچویں الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امام سیکنڈ۔ حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے۔ خب یہ اس میں صفت جو بیان کی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا ماہ سفر یا ماہ محرم بالکل ایسے، یا اربعین کے دن سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کال لے لیں تو میں اس کی پھر وضاحت کروں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، بہت کم آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی والیوم ادھر سے بڑھائیں، آپ کی آواز کم ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی آواز تھرو نہیں ہوگی، مجھ تک تو بہت خفیف آواز آ رہی ہے، مگر یہ کہ آگے تھرو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں قبلہ سے کہتا ہوں کہ دعا کر دیں آپ کے حق میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ معذرت چاہتے ہیں قبلہ، بہت ہی آہستہ آواز اس پہ آ رہی ہے تو وہ تھرو نہیں ہو سکے گی شاید ٹرانسمیشن میں، تو اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ دعا خدا فرما دیں ان کی ہمارے بارے تمام دنیا عقبہ کی حاجتوں کو پورا کرے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تمام دنیا اس وبا کے شر سے محفوظ ہو، اہل بیت کے چاہنے والے عزا کے صدقے میں اس سے محفوظ اور امن میں رہیں انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا صحیح۔ تھا آپ کی اچھا خدمت جو میں، جی ہاں، جو جی آپ مومن کی علامات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ مومن کے علاوہ اب یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو یعنی ایک دن سے متعلق نہیں ہے، یعنی ماہ ازا جو ہے یوزلی ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن، خیر امام حسین کی ازا تو زندگی بھر ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، لیکن یہ مخصوص ایام جو وہ 2 مہینے 8 دن، خوب 2 مہینے 8 دن کے بعد خوب اربعین، اس میں 20 سفر کو ہے۔ لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ مومن کی علامت اربعین کی زیارت ہے۔ تو مومن کی علامت اگر اربعین کی زیارت ہے تو یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد ماہ ربیع الاول میں تو اربعین نہیں ہے، لیکن مومن کی علامت کا مطلب وہاں بھی اس میں ہونا چاہیے، یعنی یہ مسلسل مومن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اربعین اس دن کی زیارت کا نام نہیں ہے، صحیح، اربعین صرف اس دن کی زیارت کا نام نہیں ہے۔ اربعین میں نے جیسا عرض کیا زیارت یعنی بیعت با امام حسین علیہ السلام، بیعت امام وقت سے بیعت، حتیٰ زیارت عاشور اور زیارت اربعین دونوں کے محتوا اور متون جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے بالکل صحیح۔ جی۔ تو زیارت یعنی جی بیعت با امام وقت۔ ٹھیک ہے، قبلہ کالر بھی آپ کی اجازت سے شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کون صاحب اور کہاں سے؟ ٹی وی سے سجاد علی شاہ صاحب سندھ سے آپ کی خدمت پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں تو ٹی وی سے مت سنیں، فون پہ بات کیجئے، ٹی وی میں ڈیلے ہے، اس طرح سے بات نہیں ہو پائے گی۔ فرمائیے آپ، بسم اللہ۔ جی فون پہ بات کیجئے، فون پہ بات کیجئے، ٹی وی سے مت سنیں، فون پہ بات کیجئے نا۔ دوبارہ شامل ہو جائیے۔ ہم اپنے تمام ہی کالرز کی خدمت میں معتبانہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی آپ لائیو پروگرام میں کال کریں تو ہمیشہ فون پہ بات کریں، ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں، کیونکہ اس کے اندر چند سیکنڈز کا ڈیلے ہوتا ہے اور اس طرح سے فون پہ جو ہے وہ بات نہیں ہو پاتی۔ جی قبلہ، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں تاکہ ہم تھوڑا سا اور کچھ پوائنٹس ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں آپ کی موجودگی سے، اور اس ایئر ٹائم کو زیادہ سے زیادہ سود مند بنایا جائے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ زیارت یعنی امام وقت سے بیعت ہے،
خوب یقیناً جب انسان اس 40ویں دن جب اپنے امام وقت سے بیعت کر لے گا، یعنی اب 40 دن کا ٹریننگ پیریڈ ختم ہو گیا ہے، یعنی 11 محرم سے لے کے 20 صفر تک، اب یہ پورے سال اس کے ساتھ جو ہے اس کے اثرات باقی ہیں۔ سبحان اللہ، زیارت الاربعین یعنی مومن کی علامت ہے، مومن یعنی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی جی قبلہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر ہم اپنے بھائی کو شامل کریں گے، بسم اللہ۔ جی تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مسلسل 40 کی زیارت سے جو حاصل ہونے والی چیز ہے، یعنی جب انسان امام وقت سے بیعت کر لیتا ہے تو اب زندگی بھر کے لیے اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہیں اور بڑے اشتیاق سے گئے، ان کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی ذمہ داریاں ان کے سر آ گئی، وہ وہاں امام وقت سے بیعت کرنے کے لیے گئے ہیں، تو یقیناً جب بیعت کر لیں گے تو اس کا ان کی پوری زندگی اس کے اثرات ان کے پاس واقع ہیں، پوری، چاہے کسی کو ایک بار ہمارے ساتھ موقع۔ اللہ اکبر، کالر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون سا؟ جی جی بسم اللہ، یس پلیز، یس پلیز۔ یس پلیز، تھینک یو۔ جی قبلہ کنٹینیو کریں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جب بیعت کر لی ہے انسان نے، جیسے مولا آپ ایک لمحے کے لیے زیارت پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ یہ سوچ کے جائیں کہ امام وقت وہاں موجود ہیں، ان کے سامنے جا رہے ہیں، یعنی یہ سوچ کے نہ جائیں کہ ہم گئے، ہم ایک خاموش ذریعے سے ہم نے بوسہ لیا اور ہم واپس آ گئے، ہاں یہ قطعاً یہ فکر اگر کسی کی ہے تو وہ غلط فکر ہے۔ یا مثال کے طور پہ ذریعے میں امام ہے وہ نہیں، باقاعدہ ہم کو اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ امام کے پاس بعض لوگ وہاں جاتے ہیں، بعض لوگ جاتے ہیں اور اپنی روش تبدیل نہیں کرتے، مطلب کہ اپنے مزاج کے اندر بعض لوگ تند مزاج ہوتے ہیں، وہاں پر بھی گروپس کے ساتھ جاتے ہیں تو اپنے زائرین کے لیے بھی تکلیف کا بھی سبب بنتے ہیں، جو گروپ ہیڈ ہوتا ہے اس کو بھی اذیت دے رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ ایسے لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ کیونکہ بات بڑی صاف صاف کرنی چاہیے تاکہ اصلاح ہو سکے، انسان سوچ سکے اگر یہ سب کچھ کر کے کبھی ماضی میں آیا ہے تو اگر 2 اشک ہی اس کی آنکھوں سے گر جائیں گے تو ہم بھی اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے، اس کی بھی امام حسین السلام نجات کے ضامن ہے، تو بہتر ہو جائے گا کہ صاف صاف بات کی جائے۔ تو ایسے بھی بہت سارے کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میں ان بھائی کو جو مزاجن تھوڑا سا سخت ہیں یا جا کے ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی ہے، میں ان سے ایک میسج دوں گا تمام زوار سے اور تمام مومنوں سے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کی توہین نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں زیارت اربعین کا ایک جملہ سنیے گا، انی ولی لمن والاکم، وہ لوگ جتنے بھی لوگ شیعہ ہیں جہاں بھی دنیا میں ہیں، انی ولی لمن والاکم کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، ہمیں عمل پہ ایسا کرنا ہوگا۔ مولا میں اس کا دوست ہوں، اس کا عاشق ہوں، اس کا چاہنے والا ہوں، اس پہ فدا ہوتا ہوں جو آپ کا عاشق ہے، جو آپ کا محب۔ سبحان اللہ، سبحان، بات ختم ہو گئی۔ تو یقیناً جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، یقیناً ہمارے کردار میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ چھٹے امام کے ساتھ ایک شخص جا رہا تھا، چھٹے امام کے ساتھ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے اپنے غلام کو، خدا بہرحال اس شر سے ہمیں محفوظ رکھیں، اپنے غلام کے ساتھ بد کلامی کی، برے الفاظ سے، نازیبا الفاظ سے اپنے غلام کو کہا، سلیب ہے، اپنے غلام کو برے الفاظ سے پکارا، تو وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ امام نے کہا جو دور رہو، بد کلامی کرنے والا ہمارے ساتھ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً اگر وہ اپنا مزاج سخت رکھتے ہیں اور تلخ لہجے میں اپنی زیارت میں اذیت کا سبب بنتے ہیں اپنے لہجے، اپنے کردار سے، تو وہ بہرحال یہ سوچ لیں کہ امام ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ البتہ میں یہاں وہ لوگ جو زیارت کے کاروان لے کے جانتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کو صرف اور صرف بزنس کیا نام ہے ایک پیکج بنا کے نہ لے جائیں۔ یقیناً محنت کر رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، یقیناً ان کے ٹائم کی قیمت ہے، ان کی مشقت ہے، وہ ارتزاق کر رہے ہیں، وہ حرام نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے۔ ہمیں بھی اس قدر یہ بھی ہمیں تنگ نظری کا جو ہے وہ اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ محنت کر رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، وہ یقیناً جو ہے وہ اس کا حق و زحمہ اپنا لے سکتے ہیں، اپنی اجرت لے سکتے ہیں، لیکن یقیناً وہ یہ سوچ کے جائیں کہ وہ امام حسین یا اہل بیت کے زائروں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ سبب بنے معنویت لوگ زائروں میں ایجاد ہو، ایسی فضا لے کر جائیں۔ دیکھیے وہ اخلاص کے ساتھ اگر لے کر جائیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں پیسہ کہیں اگر انسان چار آنے اگر کما رہا ہے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، ہرگز یہ اخلاص کے خلاف نہیں، ہرگز یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے، وہ
وہ اخلاص رکھیں لیکن زوار کو اذیت نہ پہنچائیں. میں بہت سے بالکل مشاہد ٹھیک. بہت قبلہ سے ایسے لانگ ڈسٹینس، ایک لانگ ڈسٹینس جی کال ہے، بہن کی ہماری کٹ دی گئی تھی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن وعلیکم فرمائیے. السلام. یعنی جی مولا علی مولا علی جی میں نے کال کی تھی، مولانا حسین کو سلام پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. سلام علی حسین. اللہ جی اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب ہمیں بہت شوق ہے کہ مولا علی کا کربلا زمان زیارتیں کریں، لیکن ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے. دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی زیارت کر سکیں کربلا. ٹھیک ہے. قبلہ بھی دعا فرماتے ہیں، اور ہمارے جتنے ناظرین اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ سب آپ کے حق میں دعا گوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. مولا کو سر پر رکھیں آپ کے انشاءاللہ. پروردگار رحمت پیدا کر اور ان کو جلد از جلد باری عطا فرما انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی قبلہ. بارگاہ خدا میں دعا ہے ہماری بہن کے لیے، اور جتنی بھی ہماری ماں بہنیں مشتاق ہیں، ہماری بچیاں، ہمارے قوم کے جتنے بھی لوگ مشتاق ہیں حرم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ائمہ کی زیارت کی، خدایا ان کے لیے وہ اسباب فراہم کر اور وہ ان کی زیارت کو ضرور جائیں انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جتنے بھی مثلا سالار ہیں کاروانوں کے، وہ یقیناً ضرور وہ خدمت کرتے ہیں، وہ وقت اپنا نکالتے ہیں، وہ اپنی اجرت لے لیں. اجرت ان کے اخلاص کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کے لیں اجرت کہ وہ زوار امام حسین کی خدمت کرتے، یعنی وہ اخلاص ان کا، وہ اپنی زیارت میں وہ لیک کاروان کے سالار ہیں، وہ ان کو میر کاروان کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں میں اس سفر میں معنویت ایجاد ہو، وہ ایسا ماحول، ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ لوگوں میں روحانیت بیدار ہو سکے، ایسی فضا تیار کریں کہ ان کا یہ صرف پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے وہ اس قضیے کو نہ دیکھیں. یقیناً اس میں رزق بھی ان کا سب کچھ ہے. تو میں زائروں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے کردار و اخلاق کو اس طرح رکھیں کہ مولا ان سے خوش ہوں، دوسرے زائروں کی اذیت کا سبب نہ بنے، کاروان سالار کی اذیت کا سبب نہ بنے. زیارت میں مزاج کو اپنے بہت نرم رکھیں تاکہ ان کے اندر روحانیت باقی رہ سکے. یاد رکھیے گا تلخ لہجے، تلخ مزاجی میں روحانیت جو ہے بہت کارآمد نہیں ہوتی. تلخ مزاجی کے ساتھ انسان کے اندر روحانیت، معنویت نہیں آ پاتی ہے، وہ آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل پاتے ہیں. انسان جو ہے وہ اپنے ہی مصائب پہ انسان روتا رہتا ہے، امام حسین کو یاد کر کے نہیں گریہ کر پاتا ہے. اور دوسری طرف کاروان سالار اس چیز جی بالکل ایسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ جی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے میری بہن، قبلہ دعا فرما دیں. جزاک اللہ میری بہن. بہت شکریہ. تمام ہمارے ناظرین جتنے ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں سب ہماری بہن کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ پروردگار ان کو صحت کاملہ عاجلہ. ناظرین کے سامنے سب کو شفا عاجل و کامل عطا کرے بحق الایام، بحق الحسین علیہ السلام، بحق حضرت حجت انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی انشاءاللہ. اچھا قبلہ 3 دن کے قیام کے بعد کربلا سے روانگی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ 3 دن کا امام نے بھی فرمایا تھا کہ میرے زوار آئیں گے، ان کو 3 دن ان کے اقامت اور قیام کا بندوبست کرنا، اور اس حوالے سے 3 دن کے قیام کے بعد کربلا سے روانگی کا بھی حکم ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے اصل میں خود اہل بیت علیہ السلام جب آئے تھے، سب سے پہلا کاروان جو سرزمین کربلا پہ آیا وہ امام سجاد علیہ السلام اور اہل حرم کا جو کاروان آیا، تو وہ 3 دن تک کربلا معلی میں حرم امام حسین علیہ السلام اور اس مزار کے گرد و پیش رہا. شہزادی زینب، امام سجاد، یہ پورا کاروان. اور زوار کو بھی ہدایت ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہاں نہ رہے. حتیٰ بعض روایت میں ہے کہ خود اس یعنی مقام کو اپنا گھر نہ بنائے، یعنی وہاں اپنا گھر انتخاب نہ کرے. بعض علماء نے تاکید کی اس کی طرف روایت بھی ہے، وہ صرف اس لیے تاکہ اس کی آتش جو ہے باقی رہے، وہ اس مقام یعنی ہمیشہ اس کی طلب رہے، اس کے دل طلب رہے. اللہ اس لیے جی طلب رہے. اور بہرحال امام حسین علیہ السلام کی یعنی ہر سال اور ہر لمحہ، ہر چند وقت کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ بیدار ہو زیارت امام حسین علیہ السلام کا، وہ خواہش اس کے اندر بیدار ہو. اس لیے جو ہے اچھا اہل بیت علیہ السلام نے 3 دن رکے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ 3 دن سے زیادہ رکتے، یہ گوشہ بہت اہم نقطہ ہے. اہل بیت 3 دن سے زیادہ رکتے
امام سجاد علیہ السلام نے مصلحت اس بات میں دیکھی کہ اب 3 دن کے بعد جو فضا میں تبدیلی محسوس کی امام سجاد نے، تو امام سجاد نے محسوس کیا کہ اب یہاں سے کوچ کرنا ضروری ہے. یعنی یہ ایک غم کا عنصر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم نے کبھی اس زاویے سے ہم نے کم غور کیا ہے. حتیٰ جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ 40 کے اس پہلو غم کو ذرا توجہ سے غور کریں اس پہ کہ آپ دیکھیں کیوں سید سجاد نے 3 دن میں کیا تبدیلیاں محسوس کی امام سجاد علیہ السلام نے، کہ جس کے بعد جو ہے امام سجاد نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کو یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے. مسلسل 3 دن تک مسلسل گریا، 3 دن تک مسلسل عذاب، 3 دن تک سب کچھ بھول جانا، 3 دن تک نہ کھانے کا خیال نہ پینے کا خیال، سب کچھ. آپ ذرا اپنے ذہن میں تصور لے کر آئیے کہ کیا نام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ یہ اہل حرم یہ گوشہ عذاب ہی ہے 40 کا. اگر آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے 40 کا، جب جناب زینب علیہ آئی ہیں کربلا میں، ٹھیک ہے، تو وہ کیفیت ہم نفی نہیں کر سکتے. پہلے بھی جناب زینب کربلا آئی تھی، اس سے پہلے آئی ہیں جناب زینب. تھوڑے سے قبلہ مصائب بھی بیان کر دیں کیونکہ اب ہمارے پاس تقریباً کوئی 7-8 منٹ رہ گئے ہیں. ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، 6-7 دقیقے ہیں تو کچھ مصائب ہو جائیں. یقیناً بہرحال انشاءاللہ ان مصائب کے ذریعے جس کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلے گا خدایا وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا. لیکن واقعی میں لوگوں سے تمام ناظرین سے گزارش یہ کروں گا کہ 40 کے ان مصائب کے پہلوؤں پہ توجہ کیجیے. لائیو نمبر نہیں لے پائیں گے، ہم لائیو کال نہیں لے پائیں گے. بسم اللہ. آپ یہ دیکھیں غور کیجئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا سے نکلنے کے بعد یہ دوسری بار آئی ہیں کربلا. پہلے جب جناب زینب کربلا آئی تھی تو کربلا کا منظر کچھ اور تھا. پہلے جب جناب زینب آئی ہیں کربلا تو جناب زینب اکیلی نہیں تھی. جناب زینب کے ساتھ جناب عباس تھے، جناب زینب کے ساتھ جناب علی اکبر تھے، جناب عباس تھے، پورا کنبہ تھا. آپ ذرا نفسیاتی پہلو پہ محسوس کیجئے. کوئی ایسی جگہ پہنچے ہیں ہم کبھی اپنے وطن سے دور یا کسی ایسی جگہ جہاں کچھ دن رہ چکے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ جب ہم وہاں آتے ہیں اور ہم ویرانہ سا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو کیسا لگتا ہے. ذرا تصور کیجیے ابھی قبر امام حسین سے پہلے ذرا تصور کریے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب وہی صحرا دیکھی ہوگی تو روایت کا جملہ ہے، کیا ہے جانتے ہیں؟ یوم یتجدد احزاننا، یوم یتجدد احزاننا. الفاظ میں تھوڑی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ ہمارا حزن پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا غم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے. کیا دیکھ کے تازہ ہو جاتا ہے؟ جناب زینب کو. جناب زینب آپ سوچیں عاشور کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور جب جانے لگے امام حسین تو روایت کہتی ہے کہ عصر عاشور سے قبل امام حسین کے وقت سے قبل جناب زینب کو بار بار غش آ رہا تھا، بے ہوش ہو رہی تھی جناب زینب. 40 کو سمجھنے کے لیے اس روایت کا سمجھنا ضروری. بار بار جناب زینب بے ہوش ہو رہی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اعجاز کیا فاشار باصبعہ الی صدرها، امام حسین نے اپنی انگشت مبارک سے صدر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ بہن زینب خود کو سنبھالو، میں ابھی پورا کاروان لے کر جاتا ہوں، ابھی سالاری کرنی. یعنی امام وقت امام زین العابدین علیہ السلام لیکن کاروان سالار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. جناب زینب کو خود کاروان لے کر جانا ہے، جناب زینب کو جانا ہے. امام حسین نے اب جناب زینب کے ساتھ جب یہ معجزہ ہوا نا، مقتل کہتا ہے کہ پھر جناب زینب کو غش نہیں آئے، پھر جناب زینب بے ہوش نہیں ہے. اب آپ محسوس کیجئے جناب زینب کے اندر اس کا جو جرأت آ گئی کہ 11 محرم کو جب جناب زینب نے اپنے بھائی کا جنازہ دیکھا تو ایک جملہ کھا، انت اخی ابن امی، کیا تم بھی میرے بھائی ہو میرے ماں جائے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو اپنے ہاتھ میں لے کے ایک جملہ کہا ربنا تقبل منا هذا القربان، خدا میری اس قربانی کو قبول فرما. تو یہ جرأت جناب زینب میں کیسے آ گئی، کیسے یہ شجاعت جو جناب زینب کو غشی آ رہی تھی اب جناب زینب کو غش نہیں آ رہا. اب جناب زینب جرأت کے ساتھ جو ہے باقاعدہ خدا میری اس قربانی کو قبول فرما. اس کے بعد اب روایت کہتی ہے کہ امام سجاد کا چہرہ مختلف ہو. میں یہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کربلا لے چلوں گا تاکہ ناظرین کو 40 کی اہمیت اور کیفیت کا اندازہ ہو سکے.
امام سجاد کا چہرہ منقلب ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایسا چہرہ بدل رہا تھا، اس قدر چہرہ جو ہے وہ نیلا پڑ رہا تھا کہ جیسے ابھی جسم سے جان نکل جائے۔ تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا یا بنی مالی اراک تجود بنفسک، اے میرے بیٹے کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ، کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو؟ تو امام سجاد نے جملہ کہا کہ اے پھوپھی اماں کیف لا اجزا، میں کیسے بےتاب نہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا پہ پڑا ہو، دیکھو رو کفن پڑا ہوا، مقطع الاعضاء مسلوب العمامۃ والرداء، جسم میں 110 سے زیادہ لڑنے کی دقت۔ اب کے تمام ناظرین کے اعزاء کو قبول فرمائیں۔ سنیے گا، اب یہ جناب زینب ہے۔ امام حسین کی شہادت سے قبل جناب زینب کو غشی آ رہی ہے، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد اب جناب زینب کو غش نہیں آ رہا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب 40 کو جب جناب زینب امام حسین کی قبر پہ پہنچی، تو جب ناقہ قبر سے نزدیک ہوا ہے نا، تو زینب نے خود کو امام حسین کی قبر پہ گرا دیا اور کہا یا ابن امی، اے میرے ماں جائے، یا حسین واہ حسین کہتے کہتے اچانک بے ہوش ہو گئی جناب۔ یعنی آپ محسوس کیجئے 40 تک جناب زینب نے صبر کیا۔ اب مستقل میں کیفیت نہیں عرض کر سکتا ہوں، کسی بہن کو آپ نے دیکھا اپنے بھائی کے قبر پہ گئی ہو؟ 40ویں میں لوگ جاتے ہیں، رسم ازا ہے ہمارے یہاں، 40ویں میں لوگ اپنے گھر والے اپنے بھائی کے اپنے اعزا کی قبر پہ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بہن کو کس قدر گریا کرتی ہے؟ جناب زینب نے کیا مرثیہ پڑھا جانتے ہیں آپ؟ جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے قبر پہ پہنچنے کے بعد جناب زینب نے اب گریا کرنا شروع کیا۔ اب اچھا ایک اور میں حساس پہلو بتا رہا ہوں، آپ بھی سنیے گا، انشاءاللہ مصاب ہوں گے آپ، اور جتنے بھی ناظرین سامنے مصاب ہوں گے۔ مشکل یہ تھی کہ جناب زینب اس قافلے میں سب سے بڑی تھی۔ جناب زینب سے کوئی بڑا تھا نہیں اس قافلے میں۔ اچھا رسم ازا یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بڑے کے سامنے آ کے شکوہ کرتے، اپنا درد بیان کرتے۔ جو بھی بچہ ہوتا تھا، جو بھی خاتون تھی، شہزادی رباب کی شکوہ کرتی تھی، اے بی بی زینب، امام سجاد امام جناب زینب سے شکوہ کرتے تھے۔ بچے آ کے کہتے تھے پھوپھی اماں پیاس لگی ہے۔ کوئی نہیں تھا ایسا کہ جس سے جناب زینب شکوہ کر سکے، اپنے درد کو بیان کر سکے۔ مقدم کہتا، اب سنیے یہ حساس پہلو عزیزوں، اس کو جب بھی یاد کیجیے گا کیوں اتنا زینب روئی اور کیوں 3 دن کے بعد امام سجاد تک چل رہا ہوگا۔ مقدم کہتا اب جناب زینب نے دیکھا کہ اب میرا بھائی حسین تو مجھ سے بڑا، اب شکوہ کرنا شروع کیا، بھیا مجھے بہت تازیان ہے ہمارے گھر، بھیا اے بھیا مجھے بے وقت پہنچا دیا۔ اے بھیا مجھے بازار شام میں، اے بھیا مجھے کوفے اور شام کے بازاروں درباروں میں لے جائے گا۔ اب زینب مرثیہ کرنے لگی، دل زینب کا بھرا ہوا تھا۔ میں ایک کیفیت اور بیان کروں آپ کو، انشاءاللہ ہم مصاب ہوں گے اور ناظرین بھی مصاب ہوں گے۔ 11 محرم کو جب جناب زینب حسین کے جنازے سے قریب ہوئی تھی نا، تو قریب ہو کے ایک مرثیہ جناب زینب نے پڑھا۔ خدا آپ کو ہمیں اس عزا کو محسوس کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جناب زینب نے اپنا بازو نزدیک کیا، عربی کی عبارت ہے، جناب زینب کہنے لگی یا ابن امی لقد کلمتنی، شام غریبہ سے صبح تھا، کہا بھیا نہ جائے میرے بازو میں تازیان خاکہ کے نیل پڑ گیا۔ اب ذرا محسوس کرے زینب کے بازو میں کتنا نیل ہوگا، پشت کتنی سبھی رہی ہوگی۔ شام غریبہ سے صبح 11 محرم کی صبح تک کی علامت ہے۔ اللہ اللہ، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام، راستے بھر کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا۔ انشاءاللہ ہمیں عزا ہے، عزا امام حسین پہ گریہ کرنے کی روزی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اب یہ کیجیے گا، اب محسوس کیجیے اس بین کو، کیونکہ امام حسین بڑے ہیں جناب زینب سے،
جناب زینب کو موقع ہاں ملا، جناب جس طرح امام سجاد نے جناب جابر جب گلے لگے ہیں نا، تو جناب جابر کے سامنے امام سجاد نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ اللہ چچا جابر ہم کتنی سختیوں سے گزارا. تو اب امام سجاد نے کیا دیکھا منظر، آپ دیکھیں اب کتنا آپ گریا کر رہے ہیں، ناظرین بھی کتنا گریا کر رہے ہیں. ذرا محسوس کیجئے کہ اتنے دردوں سے بھری زینب، اب تک زینب کو گریا کرنے کا موقع نہیں. اللہ اب زینب کو موقع ملا ہے گریا کرنے کا. مرثیہ پڑھا جناب زینب نے، دوسرا مرثیہ جناب زینب نے کیا پڑھا، ارباب مقاتل کہتے ہیں، سنیے. اللہ جناب زینب نے مرثیہ پڑھنے کے بعد اب میں زبان حال عرض کروں، بھیا مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. بی بی آپ معافی کس چیز کی مانگ رہی؟ بھیا مجھے معاف کر دینا، تم نے امانت دی تھی وہ شام میں رہ گئی. بھیا اچھا جناب زینب نے امانت میں، اللہ قربان جائے، پاسداری امانت میں، جانتے ہیں آپ یہ گوشہ مصائب کا شہزادی زینب، یہ جو آپ سنتے ہیں نا شہزادی زینب بالکل ضعیف طاری ہو گئی تھی شہزادی زینب. ہاں کوئی معمولی 12 گلے جزاک ایک اللہ رسم میں بنے ہوئے. بس میں آخری جملہ جزاک کہہ اللہ دوں تاکہ ادا ہو سکے. 12 گلے ایک رسم سے بنے ہوئے تھے. کربلا سے شام تک جناب زینب جھک کے گئی ہے کہ بھائی کی امانت کا گلا نہ ٹوٹے. اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ معافی اکبر اللہ معاف کرنا میں اجرکم تمہاری اللہ. امانت. جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ، نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہے قبلہ. اللہ 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 اکبر اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور متبکر اہل ٹی وی کو دیا اور مشن حسینی کو عام کرنے میں اپنا کردار ہمیشہ کی طرح پھر ادا کیا. بہت شکر گزار ہے.